बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा के खूबसूरत सेट से मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब मेरी जानिब से भी खुशामद भी और खुशामदीद। किस बात की खुशामद? इतना खूबसूरत सेट नहीं है हमारा। माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है, सेट हमारा बहुत खूबसूरत है। इससे पहले वाला सेट भी हमारा बहुत खूबसूरत था और आने वाला सेट अगरचे के चेंज हुआ, हाल में जिए हम। कैसे हमारी जो सियासी जमातें हैं जब अपनी अजमत रफ्ता की बात करती हैं तो वो ज़ाहिर है कि माजी की बात करते हैं। उस वक्त ये होता है, तब ये होता था, अब ये होगा, मेरे साथ ये हुआ, अब मैं ये करूंगा। अब मैं हाल की बात करता हूँ। हाल की बात ये है कि आज सुबह जिस तरह से सरदार सरफराज साहब ने कहा था कि भाई बूंदाबांदी होगी सुबह सवेरे, तो वैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, जो कि कराची के मिजाज के हवाले से बहुत ही मुनासिब चीज है कि आप सोचें पूरा साल हो और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, फिर जैसे ही सड़कें गीली हों तो बंद हो जाए। क्या मतलब और क्या चाहिए? और कराची वालों तुम्हें और क्या चाहिए? तुम चाहते हो कि सड़कों का जो हाल है तो ऐसी बारिश ना हो कि मुश्किल हो। अब अल्लाह मियां ने इतनी हल्की बारिश दे दी है कि आप बारिश भी इंजॉय कर लें और अपना रोजमर्रा भी जो है वो भी आप मामूल के मुताबिक है। तो क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, नजर ना लगे। अल्लाह मियां कहा दिल अश्क मेरा कर उठा। तो बिलाशुबा ये हमारे जो है वो कराची का एक डायलेक्ट है। आप उम्मीद करेंगे कि आज के शो में हम आपको बहुत अच्छी चीज़ों से आगाह करेंगे, बहुत अहम मामलात पर बात करेंगे। सियासी उमूर ज़ाहिर है, आपको पता है कि एक कैफियत उनकी स्टैंड स्टिल की है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हाँ, जिंदगी का हिस्सा बन गए। इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे, यही सवाल हर पाकिस्तानी जो है ना वो आप अशफाक, वैसे एक बात है, आप तो ज़ाहिर है बाहर अब बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता होगा। किसी ठेले वाले से बात करें, रिक्शे वाले से बात करें, कोई कैब वाले से बात करें, वो आपसे एक ही सवाल पूछता है, बाजी क्या होगा, बाजी पाकिस्तान का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। तो ये और उन्हें लगता है कि जैसे हमें मालूम है, हमें मालूम है। तो ये वो सवाल है जिसके जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं कि क्या होगा। अच्छा, हमें पता चला कि किसी का गुजारा टॉप स्टोरी से होगा, हमारा गुजारा तनख्वाह से होगा। गुजारे के लिए टॉप स्टोरी, फिलहाल टॉप स्टोरी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब। कहा, अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। आदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी अनासर और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। कराची का सियासी पारा गर्म। MQ पाकिस्तान का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं कि मेयर कराची जमात इस्लामी के पास अक्सरियत है। बिलावल बताएं मेयर जियाला कैसे होगा? कराची में निगलेरिया के बढ़ते केसेस बाइस तशवीश। एक हफ्ते में खातून समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। क्लोरीन के जरिए निगलेरिया से महफूज रहा जा सकता है। हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इकदाम की जरूरत है। नन्ही सी जान लेकिन बहुत करती है परेशान। मच्छर को दूर भगाने का आसान और कारआमद तरीका, घर में पौधे लाएं, मच्छर से जान छुड़ाएं। तुलसी, लेमन बाम, गेंदा और दीगर पौधे शामिल हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो सूरत हाल है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्वेटा गार्जियन का दौरा किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब भी किया। इस खिताब के दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि रिवायती गैर रिवायती ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की जरूरत है। इस पर उन्होंने जोर दिया। आर्मी चीफ का कहना था कि अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। अच्छा जी, उन्होंने मजीद ये कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान न टूटने वाला ताल्लुक है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम की मखरूज हैं। और आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम ने मुनफरद मोहब्बत से दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को मुंह तोड़ जवाब दिया और अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी अनासर और बैरूनी क़ुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। तो ये आर्मी चीफ की जानिब से। और हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां उनका विजिट है, दौरा कर रहे हैं, बड़ा ही अहम खिताब उनकी जानिब से किया जाता है। अच्छा जी, कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है अशफाक, और वो हुई जनाब सदर साहब ने साइन कर दिए। और साइन भी उन्होंने किस पे किए जी?
وہ جو عدالتی اصلاحات والا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ تھا اس پر کر دیے. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ تھا. اچھا وہ ڈفرینٹ تھا, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا. یہ جی ریویو ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ تھا, یہ اب قانون بن گیا ہے. صدر مملکت نے توثیق کر دی اور اس کے بعد سوموٹو فیصلوں پر نظر ثانی کے نئے قانون کا نفاذ ہو گیا. صدر صاحب نے منظوری دے دی. خیر اب یہ کہا جا رہا ہے, ذرا سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ نئے قانون کے تحت جو آرٹیکل 184(3) ہے سپریم کورٹ کے, جس کے تحت سوموٹو کیس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس لیتے ہیں, ان کے فیصلوں کے خلاف اب اپیل دائر کی جا سکے گی جو پہلے نہیں کی جا سکتی تھی. اپیل کی سماعت فیصلہ دینے والے بینچ سے پھر بڑا بینچ کرے گا اور قانون کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر بھی ہوگا. سو ماضی کے فیصلے بڑے انٹرسٹنگ ہیں, ماضی سے نہیں نکل رہے ہیں. ماضی سے ظاہر نکل نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اور پھر جب آپ آگے بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اچھا یہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے صدر کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی جب سپریم کورٹ یا اعلیٰ سپیریئر کورٹس جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلوں کی نظیر ہوتی ہے, یعنی کہ دنیا بھر میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر اس کیس میں اس طرح کے معاملے میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریویو ہے. ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس چیز کو پلٹ دینا, ہٹا دینا, لیکن ایک چیز ہے کہ اپیل کے سماعت کرنے والا فیصلہ جو ہے کرنے والا جو ہے وہ جو اپیل کی سماعت کرنے والا جو معاملہ ہے اس میں جو بینچ ہوگا وہ اس والے بینچ سے بڑا بینچ ہوگا. اچھا جی, جو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں عرفان قادر صاحب, وہ کہتے ہیں کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. نگراں سیٹ اپ ضروری نہیں کہ صرف 90 روز کے لیے, انتخابات ہونے اور نئی حکومت بننے تک نگراں حکومت کام کرتی رہے گی. یہ بھی بتائی گئی جناب کہ اب جہانگیر ترین اور نواز شریف جو ہے جو نااہل ہو چکے تھے, اب وہ جناب اس قانون کے تحت واپس آ سکتے ہیں. لیکن اعظم نذیر طارر صاحب نے یہ کہا ممکنہ طور پر, انہوں نے کہا جی نواز شریف یہ آپشن جو ہے وہ یوٹیلائز کر چکے ہیں, تو ایک بار کے بعد دوسری بار نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا حالات بنتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک پالیٹکس ہیں اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ویسے کتنا دلچسپ پالیٹکس کا گیم ہے فار دا پولیٹیشینز کہ جو کبھی باہر تھا وہ اندر آ گیا, جو اندر تھا وہ باہر ہو گیا. پھر یہ کہ قانونی طریقے مختلف پیدا کیے جاتے ہیں. ستمبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے صدر بڑا اہم ہے. پچھلے سال کہا جاتا تھا ستمبر ثابت ہوگا. اس سال دیکھتے ہیں کہ ستمبر کے کیا اثرات ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ بڑے اہم اثرات. ابھی تو جون سے ذرا نکل جائیں بجٹ سے, جون سے نکل جائیں, پھر اس کے بعد پہلے جون میں داخل تو ہو جائیں, پھر اس کے بعد جون سے نکلیں گے. تو بہرحال کراچی کی تذکرہ کر لیتے ہیں. شہر قائد کراچی میں اس وقت ہم براجمان ہیں اور کراچی کا سیاسی پارا, ویسے تو موسم بڑا حسین ہے اس وقت, تو سیاسی پارا بات کریں ذرا دیکھیں موسم بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. آپ چاہ رہے ہیں میں اٹھ کے باہر موسم انجوائے کروں؟ ڈو یو وانٹ ٹو؟ خیر سیاسی موسم بہت گرم ہے. ایم کیو پاکستان اور جماعت اسلامی پیپلز پارٹی پر وہ تنقید کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق, اور سیاسی صورتحال جو ہے سیاسی کشیدگی کے اس دور میں ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا ہے. وہ ایسا مطالبہ تھا کہ جس سے پہلے وہ کتراتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کرتے ہیں. سیریسلی؟ ہاں جی, مطلب وہ تو کچھ اور ہی. اچھا کہ لاجسٹکلی فزیکلی کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا. کیسے پاسبل ہوگا؟ اسلام آباد چلے جائیں. اچھا اس خواہش کا اظہار بلاول بھی نہیں کر رہے تھے جب وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جب آئے کراچی تو کہتے ہیں سر جی کراچی کو آپ کی سپیڈ یعنی شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے. تو دونوں کم و بیش ایک ہی بات کر رہے ہیں. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا محمد حسین صاحب کی جانب سے کہ بھائی ہم اپنے حصے کا پانی مانگ رہے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے. اگر پیپلز پارٹی مسائل حل نہیں کر سکتی تو حق حکمرانی بھی نہیں رکھتی. پانی بھی خرید کے پیتے ہیں یہاں لوگ, بھیک تھوڑی ہو گئی. جی تو کراچی کے جو پوزیشن بن رہی ہے بلدیاتی نتائج کے حوالے سے پارٹی پوزیشن, الیکشن کمیشن نے اب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور کراچی کی 246 یونین کمیٹیوں میں سے 104 پر کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر ہے. 104. جماعت اسلامی 87 یوسیز کے ساتھ دوسرے, تحریک انصاف 42 یوسیز کے ساتھ جیت کر تیسرے, نون لیگ 8 یوسیز پر کامیابی کے بعد چوتھے نمبر پر ہے, جے یو آئی کی 3 اور ٹی ایل پی کا ایک امیدوار کامیاب ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق. جو اچھا جی, حافظ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی کے لیے ہمارے پاس 193 ارکان ہیں, پی پی کے پاس بمشکل 166, پھر بھی بلاول کہہ رہے ہیں کہ میئر جیالہ ہوگا. بتایا جائے کہ کیسے ہوگا. جی اسی صورتحال پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید غنی صاحب. سعید غنی صاحب آپ سے ہم بالخصوص 2 ایشوز پر بات کرنا چاہیں گے. ایک تو ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے جی اب وفاق کے حوالے کر دیں کراچی کو کیونکہ مسئلے آپ سے حل نہیں ہو سکتے, اور دوسرا بلدیاتی کے حوالے سے. تو ذرا پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیں
جو MQM مطالبہ کر رہی ہے. اور یاد ہے ہمیں کہ بلاول صاحب نے بھی ذکر کر ہی دیا تھا شہباز شریف صاحب سے کہ کراچی کو شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے. تو کیا سوچ پنپ رہی ہے سیاسی جماعت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ MQM کے ہمارے دوست جس تقریب کا حوالہ دے کر یہ بات کر رہے ہیں اس تقریب میں ان کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ اسٹیج پہ موجود تھے اور ان کے تقریباً تمام جو MPs ہیں وہ نیچے پنڈال میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اوکے. اب یہ بات تو بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک ایسا ایونٹ جس میں آپ نے شرکت کی ہو, آپ کے وزراء نے وہاں تعریفوں کے پل باندھے ہوں, انہوں نے وہاں پر شکریہ ادا کیا ہو اور ایک دن کے بعد پتہ نہیں آپ کو اچانک سے کیا خیال آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور بالکل اس کی اپوزٹ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آؤٹ آف کرٹیسی تھینک یو کہہ دیا انہوں نے شاید سعید صاحب. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کراچی میں جیت ہے یا جو میئر بننے کے ہمارے امکانات ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہے ہیں ان جماعتوں کو جو کراچی کو اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے. اب ظاہر ہے جو صورتحال بن گئی ہے وہ کیا کریں. حافظ صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے جناب 193 ہمارے پاس بندے ہیں اور ان کے بھائی پھر اتنی فرسٹریشن کیوں ہے؟ 193 ہے, جہاں الیکشن لڑے اور بجے کس نے روکا؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ کر دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بندے لاپتہ کر دیں گے, ادھر ادھر کر دیں گے, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ آپ پورے کر کے دکھائیں, تو اس کو انہوں نے بہت سیریس لے لیا. میں یہ جماعت اسلامی کی تاریخ رہی ہے کہ جب ان کا میئر بننا ہو تو یہ حرکتیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ حرکتیں نہیں کی اور میں آج آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں کہ جس دن میئر کا الیکشن ہوگا جتنے لوگ جیلوں میں ہوں گے, پولیس تھانوں میں ہوں گے, کسی بھی کیس میں بند ہوں گے, ان کو ووٹنگ کے لیے پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے. سعید بھائی یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, کسی بھی کیس میں بند ہوں گے ان کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. سوچ لیں کہ اگر کوئی پولیس کسٹڈی میں ہوگا ممبر اور الیکشن ہو رہا ہو تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ووٹنگ کے لیے لے کر جائیں. اور اگر پولیس سے چھپا ہوگا پھر اب پولیس سے چھپا ہوگا تو مجھ سے بھی تو چھپا ہوگا نا, میں کہاں لے کر آؤں اس کو لے کر آنا جماعت کی ذمہ داری. آپ آ جائیں, آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, پھر جانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو لانا کہتے ہیں جماعت کی ذمہ داری. اس میں فرق ہے. اگر کوئی شخص کسی کیس میں مطلوب ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے, وہ پولیس کسٹڈی میں آ جاتا ہے, حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے, ہم ان کو لے کر آئیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کسی کیس میں مطلوب ہے, اس کے اگینسٹ FIR درج ہے, اس کو عدالت کا سامنا کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہا کہ چھپا ہوا ہے. اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چھپا ہوا آدمی ہے اس کو بھی میں گارنٹی کروں گا میں اس کو لے کر آؤں گا, یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتے سعید صاحب, تنہا تو نہیں بنا سکتے نا آپ اپنا میئر, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, کسی بھی پارٹی کو ملانا پڑے گا. اب پوزیشن ہماری سامنے میں ایک تو میں آپ سے عرض کروں, حافظ صاحب بیچارے اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ ان کی میتھمیٹکس بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اچھا. اب وہ مجھے نہیں پتا ہمارے 166 نمبر کہاں سے بتاتے ہیں, کس طرح سے لے کر آتے ہیں. اگر ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے میئر منتخب ہو جائیں گے اور ان کے پاس بقول ان کے 193 ہیں لیکن پھر بھی فرسٹریٹڈ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں اور ان کے میئر. اچھا ایک چیز اور فرما دیجیے گا. اچھا وہ جو انہوں نے پوچھا ہے, دیکھیں ہمارے پاس 155, اب مجھے نہیں پتا 145 کے 46 کو کیسے کہتے ہیں بھائی. 155 تو ہمارے پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں. 14 ممبر جو ہیں وہ PMLN کے ہیں, 4 ممبر جو ہیں وہ GUI کے ہیں. یہ اگر آپ ملا لیں تو میری میتھمیٹکس کے حساب سے یہ 173 بنتے ہیں. 173 اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو پتہ نہیں کیا خوش فہمی ہے, نون لیگ اور JUI انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے. میں TLP کا ایک ممبر ہے, اس کو اس وقت تک نہیں گن رہا, اس لیے کہ ہماری ان سے جو مذاکرات ہیں, جو بات چیت ہے وہ فائنل نہیں ہوئی, لیکن مجھے امید ہے 99% مجھے یقین ہے کہ TLP کا ممبر بھی ہمارے ساتھ آئے گا تو ہمارے بن جائیں گے 173. اور جو نمبر ریکوائرڈ ہے, اگر 246 کا ہاؤس 367 کا ہاؤس ہو تو ہمیں 184 ممبر درکار ہیں. اور اگر فردوس شمیم رکنی صاحب اپنا اوتھ نہیں لیتے, جو وہ ممبر ہیں کیونکہ وہ MP بھی ہیں, وہ UC کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں, اگر وہ ممبر کا اوتھ نہیں لیتے تو ہمارے جو نمبر ہو جائے گا ریکوائرڈ وہ 183 ہو جاتا ہے. اب 183 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 173 ہے, ہمیں 10 ممبر جو ہیں وہ کم ہے. میں بالکل بات کو مانتا ہوں 10 ممبر کم, لیکن ایک چیز میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ بات میں نے جو پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ PTI کے ایک نہیں درجنوں ممبرز نے PTI کی اپنی میٹنگ میں 9 مئی سے پہلے, یہ 2 مئی کی بات نہیں, 9 مئی سے پہلے جو میٹنگ کی ہوئی
اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو کسی صورت میں ووٹ نہیں کریں گے. اب اگر پھر تو یہ صورتحال ہی کلیئر ہو گئی. اچھا یہ لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی چھوڑنے والے جو ہیں تحریک انصاف وہ بھی ہم سے رابطے میں رہیں, تو آپ نے خود بھی ایک آفر ان کو دے دی تھی. تو ابھی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجموعی طور پر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی سندھ میں, اور خاص طور پر یہ لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد جو صورتحال ہے؟ دیکھیں ایک بات جو میں نے کہی تھی وہ کسی اور ریفرنس بالکل اس کا وہ کوئی حوالہ ہی نہیں بنتا تھا یو سی چیئرمین کا, وہ تو جنرل بات کی گئی تھی. پی ٹی آئی کے لوگ دھڑا دھڑ صبح شام چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے بات کی. میں نے کہا بالکل جو بہتر لوگ ہیں وہ رابطے میں ہوں گے اور رابطہ کریں گے, وہ بھی آئیں گے پارٹی میں. تو وہ یو سی چیئرمین کی بات نہیں ہوئی تھی. اور یہ بتا دوں کہ جو شخص کسی جماعت کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہو وہ کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کر سکتا. یہ مشکل ہوگا ان کے لیے شاید قانونی طور پر بھی, تو اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو اکثریت جو میری اطلاع ہے لیکن اکثریت جو ہیں پی ٹی آئی کے ممبرز وہ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بھی علم ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز کہوں جو میں نے کہی تھی کہ جماعت اسلامی کے کچھ ممبرز حافظ صاحب کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیٹ از انٹرسٹنگ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں اللہ کا شکر ہے اب تک تو میری باتیں ساری تھی ثابت ہوئی ہیں اور یہ بھی صحیح ثابت ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حافظ صاحب کے رویے سے جو ممبرز ہیں جماعت اسلامی کے وہ نالا ہیں, سارے نہیں لیکن کئی, ان کا یہ خیال ہے کہ جس انداز کی وہ سیاست کر رہے ہیں وہ شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے. اب اس پر ظاہر 87 ان کا نمبر ہے, 2 4 5 6 تو ناراض ہو سکتے ہیں جو کہیں گے کہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ نہیں دیتے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا ایک چیز ہے پوچھیں گے, ان سے پوچھیں گے. اچھا سعید غنی صاحب ایک اور چیز جاتے جاتے یہ بتائیے کہ صوبے کے مفاد میں کیا ہوگا, پیپلز پارٹی کا میئر یا پھر جماعت اسلامی کی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ہو تو اصولی اور اخلاقی طور پر پہلا رائٹ جو ہے اس جماعت کا بنتا ہے جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہو. تو پیپلز پارٹی اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اور ہمارے اور جماعت اسلامی کے جو ممبرز ہیں کہ اپنی تعداد میں جماعت اسلامی کے اپنے 130 ہیں, ہمارے 155 ہیں, تو 25 ممبرز ہمارے ان سے زیادہ ہیں. تو ہمیں اخلاقی طور پہ تو ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ کے نمبر پورے ہیں, آپ کوشش کریں میئر بنائیے, اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم بنا لیں گے. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اس رویے کا جو ہے وہ مظاہرہ ہمیں جماعت اسلامی کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ صوبے یا شہر کے مفاد کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا میئر اس لیے صوبے کے یا شہر کے خاص طور پہ کراچی شہر کے مفاد میں ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی جو اگلی وفاقی حکومت بنے گی اس میں بھی شامل ہوگی. اور یا تو ہماری حکومت ہوگی, ہم اس کا حصہ ہوں گے. اگر وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور کراچی میں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جو نمائندے ہوں وہ ایک ہی جماعت کے ہوں گے, تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے لوگوں کو ہوگا. یہ جو ہمیشہ کراچی بالکل ہی الگ ڈگر پہ چلتا تھا وہ اس الیکشن کے نتیجے میں چینج ہو رہی ہے. یہ شہر کے مفاد ہوگا. تھینک یو سو مچ سعید غنی صاحب. اور سعید غنی صاحب نے تو نہ صرف وفاق تک چلے گئے, انہوں نے کہا وہاں بھی ہماری حکومت ہوگی, کراچی سندھ میں تو ہے ہی, اور کراچی کی جو بلدیاتی ہے نمائندگی وہ بھی. لیکن ویری انٹرسٹنگ جی, ٹی ایل پی ساتھ ہو, پھر وہ اپنے نمبرز بتا رہے ہیں, پی ایم ایل این ساتھ ہو, اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگ بھی بڑے نالا ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے اس طرز عمل سے. ویری انٹرسٹنگ. دیکھتے ہیں, اور وہ ان کو سعید غنی صاحب کو بتا رہے ہیں بات. تو بس یہ ہے کہ لیٹس سی. تو جناب سیاسی درجہ حرارت کے حوالے سے آپ نے کچھ دیکھ لیا, ہنٹس دیکھ لیا کہ کافی زیادہ ہے ایون کراچی جو کہ شہر قائد ہے یہاں پر بھی, اور اوور آل. ویسے اشفاق ایک میرا سوال ہے, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی سو کانفیڈنٹ, آپ کے خیال میں یہ میئر مل جائے گا کراچی شہر کو؟ بس مل ہی جائے, کچھ نہ کچھ تو مل جائے. آپ تو کہتے ہیں کہ بنتے ہیں تیرے 400, فی الحال تو 4 رکھ, پیوست تیرے شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو خیر اس پہ ہم بات کریں گے الگ سے. لیکن گرمی کا راج آپ دیکھ لیں کہ اوور آل ہے. اب تو خیر بارش وغیرہ شروع ہو گئی ہے پنجاب میں, بلوچستان میں, ادھر ادھر بارش ہو رہی ہے. لیکن گرمی جب بارش نہیں ہوتی تو شدید گرمی ہوتی ہے, حبس ہوتی ہے, یا پھر لو چل رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں شہری پریشان ہیں. اور اس وقت نہایت سستا, اب تو خیر سستا نہیں کہوں گا, سستا تو اب کچھ بھی نہیں, اب تو کچھ بھی سستا نہیں. اب تو گنے کا جوس بھی سستا نہیں رہا, آپ اندازہ کیجئے. گنے کے جوس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. جی جی, گنے کے رس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, اور اس میں جو برف ڈالی جاتی ہے اس سے اس کی تاثیر اور زبردست انداز سے ٹھنڈا. آپ سوچیں گنے کا جوس ہو فریشلی اسکویزڈ, پھر اس کے بعد جناب اس کے اندر تھوڑا سا لیمو ہو, پھر اس کے اندر ہلکا سا نمک اور برف, کالا نمک اس میں ہو, تو ہی کیا بات ہے. واہ واہ واہ, زبردست.
تو ذرا لگتا ہے کہ جتنا سمپل ہو بیٹر، اٹ از بیسٹ. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ رنگ بھی تھوڑا سا پیلا سا ہو گیا تھا، ورنہ صدف اور میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ وائی اٹ از یلو گرینش تھا اس کا. لیکن میرے خیال میں گنے کے جوس کو آپ رکھ نہیں سکتے، فریش نکلا ہوا پیے بہتر ہے، نہیں تو پھر وہ عجیب کلر اس کا چینج ہو جاتا ہے، ڈس کلر اس کا ہو جاتا ہے، اور لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں تو بہتر ہے کہ اسی وقت آپ گنے کا جوس پی لیں جس وقت آپ کو ریکوائرڈ ہو. اسی کے ساتھ بریک لیتے ہیں، آپ بھی بریک لیں، ہم بھی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین، باخبر سویرا میں خوش آمدید. اور جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، موسم انتہائی خوشگوار ہے، ہمارے موڈ بھی جی بہت خوشگوار ہیں، لیکن خبر اچھی نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ کراچی میں جی دماغ کھا جانے والے وائرس نگلیریا نے ایک ہفتے کے دوران 3 افراد کی جان لے لی ہے، جن میں خاتون اور 2 مرد شامل ہیں. یہ جی پیراسائٹ ہے اور یہ کلورین کی کمی کے باعث نشو و نما پاتا ہے پانی کے اندر، ناک کے ذریعے داخل ہو کر انسان کے دماغ کو کھانا شروع کرتا ہے. اور عام طور پر یہ جو پیراسائٹ ہے یہ تالاب، سوئمنگ پول یا گھر میں پانی کی ٹینکیوں میں ملتا ہے. اچھا جی، واحد طریقہ یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے، اور ہر سال نگلیریا کے کیسز سامنے آتے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ آپ اس سے افیکٹڈ ہو جائیں تو پھر آپ کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، علاج اس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کیا، کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ پیراسائٹ جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہوتا ہے، ڈیمیجنگ ہوتا ہے، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل محمود صاحب، اور یہ سیکشن آف انفیکشیس ڈیزیز سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ نگلیریا جو ہے وہ بیسکلی ہاؤ ڈز اٹ ورک، اور یہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمارا دماغ پہ ہی کیوں ہوتا ہے بیسکلی؟ تو السلام علیکم بتانے کا شکریہ. تو آپ نے بالکل صحیح ایکچولی بتایا کہ یہ ہمارے ناک کے ذریعے جاتا ہے، پانی میں موجود ہوتا ہے، ناک کے ذریعے جاتا ہے. ناک اور دماغ کے درمیان چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کے تھرو یہ جا کے پھر یہ دماغ میں انفیکشن کرتا ہے، اور بالکل ایک طرح سے دماغ کو کھا جاتا ہے، ایک طرح سے اس کو پگھلا دیتا ہے جب یہ انفیکشن ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا، اگر اس کی فوری تشخیص ہو جائے تو کیا بچا جا سکتا ہے، یا اگر یہ ایک بار داخل ہو جائے ناک کے تھرو آپ کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بیکاز پروبیبلی اگر اس کی بہت جلدی تشخیص کر دی جائے تو پھر اس سے بچا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے لوگ بچے نہیں، بلکہ ہمارے پاس بھی ایک شخص جو ہے وہ بچ گئے تھے. چکر یہ ہے کہ اس کی جلدی تشخیص کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ بیماری بہت تیزی سے یہ پھیلتی ہے. تو وہ کس اسٹیج پر آئے تھے ڈاکٹر صاحب، اور کب انہیں پتا چل گیا تھا کہ اب نگلیریا کا شکار ہو گئے، انہیں فوری طور پہ ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، نگلیریا کے علامات کے اندر شدید سر میں درد، بخار اور بے ہوشی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو بہت ہی شدید سر میں درد اور بخار ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، خاص طور پہ اگر آپ کو روشنی بری لگ رہی ہے اس کے ساتھ. اچھا، لیکن وہ تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی مائیگرین ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بھی چلیں مجھے بتا دیجیے گا، دوسرا یہ ہے کہ کتنی ونڈو کتنی ہوتی ہے. سپوز یہ کہ آپ وائرس نگلیریا کے پیراسائٹ سے آپ کا واسطہ پڑا، اس کے بعد کتنی دیر میں علامات آ جاتی ہیں، اور وہ علامات ابتدائی آنے کی کتنی دیر تک اگر آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں، اور خوش قسمتی سے اگر ڈاکٹرز اس چیز کا فوراً باقی چیزوں کو ڈائگنوز کر لیں تو بچا جا سکتا ہے اس سے. یہ تھوڑا ٹائم یہ آپ کے مشکل سوالات ہیں، بیکاز یہ بیماری جیسے آپ کو شاید پتا ہے کہ دنیا بھر میں کافی ریئر بیماری ہے، تو اس کے اوپر اتنی تحقیق نہیں ہے. البتہ آپ کے 2 سوال ہیں، تو مائیگرین اور اس میں کیسے فرق کریں. تو عموماً جن لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے، جو ایک قسم کا سر میں درد ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ مائیگرین ہے، ان کے ٹپکل علامات ہوتے ہیں. مگر اگر علامات سے ہٹ کے ہوں تو پھر آبویسلی ڈاکٹر سے رجوع کریں. جہاں تک کتنی دیر سے ڈائگنوز کر کے آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں، تو آئیڈیلی ہم کہتے ہیں ودن 48 آورز اگر آپ کر لیں تو پھر بچنے کے چانسز نسبتاً بہتر ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتا دیں آپ، جیسے پانی کی کوالٹی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں. ظاہر ہے جس طرح کا اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ لیں، کراچی میں تو پانی ہارڈلی آپ کو صاف کہیں پانی اویلیبل ہوگا، بورنگ کا پانی زیادہ تر لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کے پانی میں پایا جاتا ہے؟ اب لوگ تو خوف کا شکار ہو جائیں گے، کیا کریں؟ مساجد میں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ناک میں بھی آپ کو پانی ظاہر ایک وضو کا حصہ ہے، تو کیسے بچا جائے، کیسے معلوم ہو؟ تو پانی کا دیکھیں چکر کراچی میں سب سے بڑا یہ ہے کہ پانی کراچی کے جو ہے وہ جو ہمارے جو لیکس ہیں، کرلی لیک اور کنجر، اس وہاں سے پانی آتا ہے.
آئیڈیلی اس کو کلورینیٹ ہونا چاہیے, اس کی صفائی ہونی چاہیے, جو کہ صفائی ہوتی نہیں ہے جو ہمارے ڈسٹریبیوشن پلانٹ ہے, اور پھر وہی پانی پھر ہماری ٹینکی میں جاتا ہے. اور چونکہ یہ جراثیم جو ہے اس کو گرمی بہت پسند ہے, جیسے ہی کراچی میں گرمی شروع ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کی کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ پینے سے نہیں لگتا, یہ صرف ناک کے ذریعے لگتا ہے. تو ناک میں آپ کے پاس پانی جو ہے وہ نہاتے ہوئے جائے گا, وضو کرتے ہوئے جا سکتا ہے. پانی ابالنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یا کلورین سے, فلٹر سے بھی فرق, فلٹر سے نہیں مگر کلورین سے. اور کلورین جو ہوتا ہے وہ آپ کے یہ جو کیا کہتے ہیں بلیچ ہوتا ہے, وہ وہی چیز ہوتی ہے. تو جو ہلکا سا جو بلیچ جو کپڑے دھونے والا ہے وہ بھی اس سے یہ مر جاتا ہے. اچھا, ہمیں ظاہر لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ پینے سے یہ پیراسائٹ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا, ناک سے ہوتا ہے. لیکن ناک میں بھی وہ پانی اگر اوپر جائے, جو کہ نہیں جانا چاہیے, اکثر لوگ بہت اوپر پانی چڑھا لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں صحیح ٹرم یوز کر لوں. تو ناک میں بھی ایک حد تک اگر آپ پانی جا رہا ہے تب بھی یو آر سیف. لیکن ہاؤ وڈ یو ڈیٹرمن دیٹ؟ ہاں, سو دیکھیں, نہاتے ہوئے آپ خیال رکھیں کہ ناک میں پانی نہ جائے. وہ تو سمپل ہے, یعنی کہ منہ اوپر کر کے اوپر سے پانی نہ ڈالیں تاکہ ناک میں نہ جائے. اگر وضو کرتے ہوئے آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہی ہے اور اندر ڈالنا ہے تو پھر آپ الگ سے تھوڑا سا ابلا ہوا پانی اپنے رکھ سکتے ہیں. جی بالکل, اور اس سے اپنے ناک صاف کر لیں تو اس سے آپ کے معاملے یہ حل ہو جائیں گے. اچھا, ایک اس سے ہٹ کے ذرا نگلیریا کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. اچھا, ایک چیز آپ نے شروع میں بڑی انٹرسٹنگ کی تھی کہ یہ بڑی ریئر ڈیزیز ہے تو اس پہ اتنی ریسرچ نہیں, حالانکہ اس پہ زیادہ ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ اس کا کوئی کیور مل سکے. اچھا, اس سے ہٹ کے اب ظاہر ہے کہ اب ہم کچھ ہی دنوں میں جانور وغیرہ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پر بقرعید آلموسٹ سر پہ ہے. ایسے میں جانوروں سے بھی ریلیٹڈ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا انسان بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. ایسے میں کانگو وائرس کے حوالے سے سنتے ہیں, باقی اور کئی بیماریوں کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان متاثر ہو سکتا ہے, اس سے کیسے بچا جائے, کیا احتیاط کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو بالکل آپ نے بالکل صحیح بولا کہ کانگو آتا ہے, اور کانگو کیسز اب تھوڑا آنا شروع ہو رہے ہیں جو کہ تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. کانگو کے سے بچنے کے لیے سمپل تدابیر ہیں. جب آپ جانور خریدنے جائیں تو اس وقت ایسے کپڑے پہنیں جس سے آپ کے اسکن کم سے کم ایکسپوز ہو, اور گھر آ کے ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ کوئی کیڑا جو ہے وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا تو نہیں ہے. اور گھر کے اندر جو ہے جب آپ جانور رکھیں تو جانور کو ایک دفعہ معائنہ تو کر لیں, مگر اوبیسلی جب بھی جانور کے پاس جائیں تو اگین چیک کر لیں. اینڈ قربانی کے ٹائم پہ ویری سمپلی جب آپ قربانی کریں, جب خون اوپر آتا ہے تو وہ ناک اور منہ میں نہ آئے, اور اگر ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ناک یا منہ میں نہ ڈالیں. اور جو کھاد ہوتی ہے اس کو جب اتار دیں تو اس کو تھوڑا دور رکھ لیں کیونکہ اس کے کیڑے کھاد سے نکل کے کاٹتے ہیں. آئی تھنک بیسٹ یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کہیے. نہیں سوری, اور دوسری تیسری بیماریاں ہیں اوبیسلی جو بھی گوشت کھائیں اس کو اچھی طرح پکا لیں تو اس سے دوسرے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک, آئی تھنک آپ منڈی جائیں تو ماسک کا استعمال کر لیں, اٹس دا بیسٹ آپشن. کیا کہتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور گھر آ کے جی ہاتھ سینیٹائزر لے کر جائیں, نہیں تو آ کے اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں, نہا دھو لیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی زبردست انہوں نے ایک تو انہوں نے ہمیں انفارمیشن بھی دی, ساتھ میں انہوں نے ٹپس بھی دیے کہ کیسے آپ اس سے سیف رہ سکتے ہیں. بالکل جی, اور یہ ہمارا کام ہے آپ کو ٹپس دینا. ول ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور بس امتحانات کی جب بات ہوتی ہے تو زندگی ایک امتحان ہے, لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, اسکول کالجز جا رہے ہوتے ہیں, تو اصل امتحان جو ہو رہے ہوتے ہیں, اصل امتحان تو خیر یہ بھی ہے اور آگے بھی ہونے, لیکن وہ امتحان ہوتے ہیں آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ. تو اور وہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں, میں بھی بچپن میں سوچتی تھی یار گرمی میں کیوں آتے ہیں, لو کے موسم میں کیوں آتے ہیں, کیوں ہوتا تھا. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اب ہمارے بچپن سے لے کے اور اب تک لائٹ ہی نہیں ہوتی. صورتحال یہ ہے کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ عالمی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرمی کی شدت اس سال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو گرمی ہوگی وہ شدید ترین ہوگی. ابھی ہم جیسے بات کریں تو انٹر کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے میٹرک کے امتحانات تھے, اور وہاں پر ہم نے ایک واقعہ سردی کے سیزن میں کیوں نہیں لیتے, جنوری یا دسمبر ایسے کیوں نہیں لیتے؟ بیسیکلی وہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے تعلیمی سال وہ اس حساب سے ہوتا ہے, تو وی نیڈ ٹو اپڈیٹ, نئی اسٹریٹجی لے آئیں. مطلب پرانے کوئی 50 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے کہیں تو بریک لگا لیں اسے. اگر انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں تو آپ بھی کچھ کر لیں. کرنا چاہیے, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. انور خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. انور خان, بہت شکریہ
جناب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ سے کچھ دن پہلے تک آپ کراچی بورڈ آفس کے میٹرک بورڈ آفس کے باہر تھے، اب آپ کہاں پر؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کہاں موجود، اور یہ جو باہر جو لڑکیاں کھڑی ہیں یا بچیاں کھڑی ہیں یہ کس وجہ سے؟ ان کو کیا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ہو کیا رہے ہیں یہاں پر آپ کے عقب میں؟ جی دیکھیں، اس وقت میں عبداللہ کالج کے سینٹر میں موجود ہوں ضلع وسطی کے اندر، اور ضلع وسطی کے اس امتحانی مرکز کے اوپر پیپر جاری ہے، اور یہ انٹر سال اول کی طالبات ہیں جن کے امتحانات بعد میں منعقد کیے جائیں گے۔ گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی تھی کہ تبدیلی کیوں نہیں کی جاتی، ری شیڈول کیوں نہیں کیا جاتا، تو اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے صوبائی وزیر تعلیم اور یونیورسٹی اور بورڈ کے وزیر کو خط لکھا گیا ہے، جس کے اندر یہ تجویز دی گئی ہے کہ آئندہ سال صوبہ سندھ کے تمام تعلیم بورڈ کے امتحانات اپریل میں شروع کر کے 15 مئی تک ختم کر لیے جائیں۔ یہ سیزن زیادہ بہتر اور زیادہ سہل ہوتا ہے طالب علموں کے لیے، اور اس وقت گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے۔ اندرون سندھ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ آئندہ سال اس کی منظوری کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے اور کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس کی منظوری لی جائے۔ قوی امکان ہے کہ سندھ بھر کے تمام تعلیم بورڈ کی اس تجویز کو جلد منظور کر لیا جائے گا آئندہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے اندر۔ تو آج ہونے والا جو پرچہ ہے اس کے اندر 1,94,584 طلبہ و طالبات امتحانات کے اندر شریک ہیں۔ پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، ہوم اکنامکس ریگولر کے امتحانات ہو رہے ہیں سیکنڈ ایئر کے، اور جبکہ فرسٹ ایئر کے امتحانات کا انعقاد 1 ماہ بعد کیا جائے گا۔ تو اس طرح اس وقت موسم قدرے بہتر ہے، اور قدرے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام امتحانی مراکز کے اوپر پرچہ معمول کے مطابق جاری ہے۔ تاہم یہ تجویز انتہائی اہمیت کی حامل ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے کہ آئندہ سال 2024 کے تمام تعلیمی بورڈ کے امتحانات ری شیڈول کر دیے جائیں، جس کی حتمی منظوری اسٹیئرنگ کمیٹی اور کمپیٹنٹ اتھارٹی دے گی۔ جی چلیں لیٹس سی کہ اس تجویز پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ انور خان نے صورتحال بتا رہے تھے، اور سوچیں جی بچوں کے بارے میں جو گرمی میں آتے ہیں امتحانات میں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی مدد کی۔ ویسے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی مچھروں کے لیے آپ کیا کریں۔ حشرات الارض تو نہیں ہوں گے، یہ تو اڑنے والے ہیں نا۔ اچھا مچھر اڑتا ہے؟ مطلب میرے خیال میں یہ کاکروچز وغیرہ اور اس طرح حشرات نہیں کہتے ہیں، حشرات کہہ سکتے ہیں، لیکن حشرات الارض پھر کیا کہیں؟ حشرات الفضا کہیں گے، حشرات الفضا، خیر وٹ ایور۔ چلیں اس کے اوپر ہم بڑا وہ کریں گے، ریسرچ کرتے ہیں۔ لیکن ارض سے مجھے اتنا پتا ہے، عربی میں جو میری معلومات مطلب یہ زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں نا، اپنے قدم تو رکھتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں مچھروں کی ہوتی ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں، اسکن پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو زمین تو نہیں ہوئی نا اسکن؟ ہاں انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے زمین پہ بھی پائے جاتے ہیں، دیوار پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں ٹھیک، تاک تاک کے لوگ نشانے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ حشرات الارض سے ہم حشرات تک آ گئے ہیں، تو مچھر ایک ایسی چیز ہے بھائی، آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ملیریا اس سے ہوتا ہے، ڈینگی اس سے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مادہ مچھر سے ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہوتا ہے۔ It's very annoying ویسے۔ It is very annoying۔ پھر یہ ہے کہ آپ اب ہمارے جو پچھلے دنوں جو حالات رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں گاڑیوں میں ہر جگہ آپ ماسکیٹو ریپیلنٹس اپنے حساب سے رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر گھر میں اسپریز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ افورڈیبل اب چیزیں نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدف پہلے جو 300-400 روپے کا اسپرے کا بوٹل آتی تھی وہ اب تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 1000 روپے کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو سستے ترین آیا کرتے تھے 100-150 تک کے، وہ اب 500-600 تک آتے تھے، اور یہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہوتے تھے اوور دا کاؤنٹر۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے جی؟ کچھ ایسے پودے ہیں جو ایک تو بہت اچھی مہک دیتے ہیں، پھر وہ انڈور پلانٹس بھی کہلاتے ہیں، تو اگر آپ انہیں گھر میں رکھ لیں تو ان مچھروں سے یا اسی طرح کے حشرات جو ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے نمائندے امیر عمر چمن اپنی رپورٹ میں مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے سب سے بڑے قاتل مچھر سے متاثرہ افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے کاٹنے سے ڈینگی، پیلے بخار سمیت ایڈز جیسی مہلک بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے مختلف قسم کے کیمیکل، لوشن، کوائل، مچھردانی اور دیگر چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کی خوشبو سے مچھر تو بھاگ جاتے ہیں، تاہم یہ بھی انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مچھر کاٹنے سے جو سب سے میجر بیماری ہمارے کمیونٹی میں ہے وہ ملیریا ہے، سیکنڈ ڈینگی فیور ہے، اور تیسرا ملیریا کی اگر کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو بچوں میں اور انکفلائٹس جس کو دماغ کی سوزش کہا جا سکتا ہے وہ ہو جاتی ہے، جو کہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تلسی، گیندا، نازبو، پودینہ، لیمن بام، لہسن جیسے پودے مچھروں سمیت زہریلے حشرات سے بچاؤ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان پودوں کی خوشبو جہاں انسانوں کو اچھی لگتی ہے، وہیں زہریلے حشرات ان سے دور بھاگتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ پودے لینے آیا ہوں، پودینہ، بام اور گیندا جو ہے یہ مچھروں کے لیے اور دیگر جو کیڑے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ نیویارک کی نرسریوں میں ان پودوں کی خریداری دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ انسانی جانوں کے دشمن ان مچھروں سے بچاؤ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مضر سے چیزوں کا ہی استعمال کریں، بلکہ قدرتی پودے لگا کر بھی ان سے بچا جا سکتا ہے۔ پودے آکسیجن پیدا کرتے ہیں
اور اگر انہی پودوں سے آپ کو مضر سیر حشرات اور مچھروں سے نجات ملے تو کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ اچھا جی، سبزہ بھی ویسے آنکھوں کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ بالکل درست فرمایا، ہمارے پیچھے بھی بہت سبزہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ماہر زراعت ڈاکٹر شہزاد بسرا سے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کوئکلی یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ پودوں کے حوالے سے تو ہم نے بتایا ہے کہ کون کون بچا، یہ کیسے ریپیل کرتے ہیں مچھروں کو؟ کہ نارملی تو ہم لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جہاں سبزہ ہوگا وہاں مچھر پنپیں گے، لیکن یہ ان پودوں کے ساتھ الٹ ہوتا ہے، کیا کوالٹی ان کی ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مچھر وہاں پہ آئے گا جہاں پہ پانی اسٹیگننٹ ہو، کھڑا ہو، اور دوسرا وہاں سبزہ بہت ہو۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دو چیزیں ایسی ہیں جو مچھر کو بالکل اچھی نہیں لگتی، ایک دھواں یعنی اسموک، اور دوسری چیز تیز سمیل، کوئی بھی اروما تیز۔ اچھا، اس میں ایک رینج آف وولیٹائل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں پودوں کے اندر جو نکلتے ہیں، اور وہ مچھر کو اچھے نہیں لگتے۔ کچھ ایسے پودے ہیں، کچھ ایسے نیچرل پروڈکٹس ہیں کہ جن کی اسمیل آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی، مثلا لہسن ہے، کافور ہے، نیم ہے، کلوو ہے۔ اب ان کا بھی اگر آپ اسینشل آئل یا ان کا گرائنڈ کر کے ان کا ایک سپرے بنا دیں تو مچھر تو بھاگے گا، لیکن آپ بھی خود کمرے میں شاید نہ بیٹھ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پودے ایسے رکھے ہیں جن کی فریگرنس بہت اچھی ہے، اور ان کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہے DEET، جسے کہتے ہیں ڈائی ایتھائل میٹاٹولامائڈ۔ ایگزیکٹلی، یہ ماسکیٹو ریپیلنٹس میں بھی یوز ہوتا ہے جی۔ یہ بالکل یہ قدرتی طور پہ جو مارکیٹ میں آتے ہیں ان میں بھی یوز ہوتا ہے اور پودوں کے اندر بھی ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ پایا جاتا ہے لیمن گراس میں، بام میں، منٹ کی ساری فیملی میں۔ ہر وہ پودا جس میں سٹرس کی اسمیل آئے، جیسے مالٹا ہے، کنو ہے، لیمن گراس ہے، ان سب کی اسمیل بھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں اب اگر لوگ رکھنا چاہیں یہ پلانٹ مچھروں کو بھگانے کے لیے، تو کیا جو ان کا بیڈ روم ہے جہاں وہ سوتے ہیں، ظاہر ہے زیادہ تر پریشانی تب یہ ہوتی ہے نا کہ سوتے ہوئے مچھر آپ کو تنگ کرتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، تو کیا وہاں رکھیں؟ کس فارم میں رکھیں؟ یا باہر اپنی بالکنی میں بھی رکھ سکتے ہیں، تب بھی یہ کافی ہوگا، تب بھی یہ مچھروں کو بھگانے کا سبب بنے گا؟ نہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ آپ نے گھر میں ایک دو پودا یا کمرے میں ایک پودا لگا لیا اور مچھر نہیں آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میری گولڈ ایک ایسا پودا ہے جس کے قریب قریب مچھر نہیں آتا، لیمن کے قریب قریب نہیں آتا، لیمن گراس کے قریب قریب نہیں آتا، لیکن تھوڑی سی جگہ پہ۔ اب ہم نے کیسے بچنا ہے؟ وہ ایسے بچنا ہے کہ یا تو ان کے جہاں آپ نے بیٹھنا ہے تو ان کے پتے لے کے ہاتھوں سے مل کے آپ اپنے بازوؤں پہ، چہرے پہ لگا لیں، تو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ مچھر پاس نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا گرم کر کے ان کا ایکسٹریکٹ نکال کے اس کا آپ بوٹل میں ڈال کے سپرے کر کے کمرے میں سپرے کریں، تب مچھر نہیں آئے گا۔ جی، سب سے زیادہ افیکٹو یہ ہے کہ ان کا اسینشل آئل، اگر ان کے اسینشل آئل ایک ایک قطرہ بھی آپ ایک بوٹل میں تھوڑا روز واٹر میں ڈال کے سپرے کر دیں، 4-5 گھنٹے مچھر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہزاد بسرا نے بڑی مفید معلومات دی۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم جی، باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ٹی وی اسکرینز کے سامنے جڑ کر بیٹھے ہوں گے اور ARY نیوز کی نشریات میں ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ بے چینی سے 9 بجے کا انتظار کرتے ہیں روزانہ صبح، اور پھر آپ 2 گھنٹے بس بیٹھے رہتے ہیں صوفے پہ، جڑے رہتے ہیں ہمارا۔ آپ اٹھا کریں، تھوڑی سی ٹانگیں شانگیں سیدھے کیا کریں، جیسے میں کرتا رہتا ہوں، تب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آپ نے بالکل دیکھیں، ہم بریک لینے کا مقصد کمرشل چلانا نہیں ہوتا، بریک لینے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، کیونکہ ہم آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ سچی بات کہی ہے، اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ پورا نام ہمارا یاد رکھتے ہیں۔ سچ کے موتی بکھیر رہا ہے۔ صدف، آپ کو پتہ ہے پورا نام آپ کا نام؟ اشفاق ستی۔ ہاں، اشفاق اسحاق ستی۔ تو ایک صاحب مجھے کل ملے، دیٹ از ویری کائنڈ آف ہم اور ویری نائس آف ہم، مجھے ملے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ اشفاق خان سواتی ہے نا؟ اچھا، میں نے کہا جی بھائی وہ اشفاق خان سواتی نہیں، میں نے کہا وہ اعظم سواتی۔ ہاں، اعظم خان سواتی۔ کہتے نہیں وہ جو مارننگ شو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نام نہیں بھی یاد ہوتا تو پھر تھوڑا بہت۔ اچھا، یہ تھوڑے سے نا لوگوں کے بہانے بھی ہوتے ہیں بات کرنے کے، تاکہ وہ آ کے آپ سے تھوڑی کنورسیشن۔ کبھی آپ کی جگہ کسی اور کا نام لیا کسی نے؟
اچھا مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کو کہیں ٹی وی پہ دیکھا ہے, آپ ڈرامہ آتی ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ کہیں آتی ہیں. تو میں نے کہا بس اب میں یہ نہیں بتا رہی کہ میں کہاں آتی ہوں. یہ کیا بات ہوئی, یہ پہچانا بھی اور نام بھی نہیں پتا. خیر ہو جاتا ہے. میرا نام ہے صدف عبدالجبار اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے ٹاپ سٹوریز کی طرف. سخت فیصلوں کے باوجود حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان فاصلے کم نہ ہوئے. آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہونا آپ کی ناکامی نہیں تو کیا ہے؟ صحافیوں کے سوال پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو غصہ آ گیا. خبردار ہوشیار, اب کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے بچنا ناممکن ہوگا. شاہراہوں پر ہائی ڈیفینیشن کیمرے لگانے کا فیصلہ, خلاف ورزی پر چالان گھر بھیجے جائیں گے. ٹاپ سٹوریز آپ نے ملاحظہ کر لی, اور سب سے پہلے اپنے شو میں 10 بجے کے بعد ہم اپنے مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والوں یعنی کہ اپنے شہداء جو کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ان کو اپنی جانب سے, قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں. انہی شہداء میں انتہائی نڈر سپاہی غلام رضا بھی شامل ہیں. انہوں نے 1 مارچ 2019 کو پانڈو سیکٹر کے محاذ پر جناب کیا بات ہے, اور ایسی عظیم ماؤں کو بھی سلام جو یہ کہتی ہیں کہ سارے بیٹے ایک جیسے ہیں, لیکن جس بیٹے نے شہادت کا رتبہ پایا اس پر انہیں فخر ہے. ہمیں بھی بطور پاکستانی ایز اے قوم فخر ہے اپنے شہیدوں پر. اچھا جی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے کلچر میں, کہہ لیں سب کانٹیننٹ کا جو یہ کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ بچے سدھر جاتے ہیں جن کی بچپن میں نا مار پٹائی ہوتی ہے. گھر والے صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلاتے بلکہ انہیں سیدھا کر دیتے ہیں. سیدھا نہ کیا جائے تو نہ وہ پڑھتے ہیں نہ وہ پیرنٹس کی بات سنتے ہیں. تو کیا پڑھائی کے لیے بھی, خاص طور پہ لڑکوں کے حوالے سے بات ہو رہی, تھوڑے سے شرارتی ہوتے ہیں لڑکے, کیا پڑھائی کے لیے مار پیٹ ضروری ہے؟ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ موضوع بحث رہا ہے معاملہ. کچھ کا خیال ہے کہ مار کے ڈر سے بچے پڑھ لیتے ہیں, کچھ کا خیال یہ ہے کہ بچوں کو مار پیٹ کرنے سے پھر انہیں نفرت ہو جاتی ہے تعلیم سے, اور جو بات انہیں آپ سمجھانا چاہتے ہیں پیار سے سمجھائیں, مار پیٹ سے سمجھائیں گے تو پھر ان کے اندر ایک باغی بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا, اگر وہ ڈر نکل جائے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز کا ہے کہ ہاں مجھے یہ ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ ہو جاتا ہے when you face that fear, تو اس کے بعد پھر آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, ورسٹ کو اوور کم کر لیتے ہیں, اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے. اب چکر یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ ہوا ہے کہ جسمانی سزا دینے کی روک تھام کا قانون نافذ ہو گیا ہے. رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف مہناز اکبر کہتی ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اساتذہ کو کم سے کم 5,000 روپے جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اچھا, موسیقار, گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے جسمانی سزاؤں کے قانون کے نفاذ کو بچوں کے لیے ایک تحفہ قرار دیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا چکر یہ ہے کہ قوانین ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن ایک معاشرتی, آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں یہ ہم سنا کرتے تھے کہ جی ہڈی ہماری, چمڑی آپ کی, بچوں کے ساتھ جو کچھ کریں, یہ پیرنٹس کہا کرتے تھے, پیرنٹس کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے کس حد تک جائیں. اور ہمیں بڑے اسکول میں بڑی کٹ پڑتی رہی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اب تو جو شہر میں اسکولز ہیں, چلے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا, لیکن ہم گاؤں دیہات جائیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ابھی تک کلچر ہے. اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے, لڑکوں سے مار پیٹ کا سلسلہ, اور اکثر و بیشتر اشفاق ہم نے ہی واقعات رپورٹ کیے, اتنا مارا ہے بچوں کو. یہ دیکھیں کچھ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں, پھر خوف کے مارے اسکول نہیں جاتے. بڑی بڑی چھوٹے چھوٹے بچے, بعض اوقات ہمارے اسکولز میں یہ اس سے ہٹ کے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ انسان کی اپنی نیچر پہ ہوتا ہے. کوئی انسان نرم مزاج ہوتا ہے, وہ اسی حساب سے اس سزا کا استعمال کرے گا. کوئی سخت مزاج ہوگا, جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن دس از واٹ وی ہیو سین ان آور چائلڈہڈ نا. اسکولز میں کیا ہوتا رہا ہے, یہ طریقہ کار اسی طرز کا تھا. لیکن بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف مہناز اکبر عزیز صاحبہ. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا, یہ قانون جو ہے وہ مار پیٹ کی روک تھام کا, یہ مار پیٹ کا نہیں بلکہ مار پیٹ کی روک تھام کا قانون پاس کر لیا گیا ہے. اس قانون کی سب سے پہلے تو ہمیں ڈیٹیلز دیجیے گا کہ یہ کیا کیا اس پہ ڈیٹیلز ہیں, کیا کیا اس میں ہوگا, اور اس کو پاس کرانے میں کیا کوئی مشکل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر.
اور یہ میں بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ قانون پاس ہو گیا. میں نے یہ قانون سبمٹ کرایا تھا نیشنل اسمبلی میں، لے کیا تھا 2018 میں، جس وقت میں پارلیمنٹ میں آئی. اس سے پہلے میں تقریباً 20 سے 25 سال تعلیم کے شعبے میں کام کرتی رہی، اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کو تعلیم میسر نہیں تھی، تو ان کو اسکولوں تک لے جانا، اور پورے پاکستان میں. اور مجھے یہ کم نظر آتی تھی کہ ہم بچوں کو بڑی مشکلوں سے اسکول تو لے آتے تھے، مگر وہاں پر ایک تھپڑ پڑتا تھا جو اساتذہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا حق ہے، اور یہ بچوں کو سیدھا کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ تھپڑ یا وہ مار جو تھی وہ بس کافی ہوتی تھی کہ وہ بچہ بھاگ جاتا تھا. اتنی مشکلوں سے ہم اس کو لے کے آتے تھے. تو میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ کا بل میں ضرور پاس کرواؤں گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پارلیمنٹ میں موقع دیا. اس بل کو پاس ہونے میں 3.5 سال لگے. عموماً 2 سے 3 سال ہر قانون کو پاس ہونے میں لگتے ہیں. بہت اسکروٹنی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور آپ کا اپوزیشن، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے اسپیکر صاحب، آپ کا لیجسلیٹو برانچ، آپ کی لا اینڈ جسٹس منسٹری، یہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں. دوسرا انٹرسٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے ویسے بعض اوقات. جی بالکل. مطلب یہ ہے کہ لوگ، مگر یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے کولیگز جو کہ باقی ممبران تھے، انہوں نے میرے بہت حوصلہ افزائی کی اور بہت ساتھ دیا. اور یہ کمیٹی میں گیا، ایجوکیشن کمیٹی میں گیا. بل جو ہے، قانون جس نے پاس ہونا ہوتا ہے، وہ بہت جگہ پہ جاتا ہے اپروول کے لیے. مطلب اس کو پاس کرانا آسان نہیں ہوتا. پھر یہ سینٹ میں گیا، وہاں لیپس ہو گیا، پھر جوائنٹ سیشن میں آیا، پھر 2021 کے نومبر میں یہ پاس ہو گیا. جب یہ پاس ہو گیا تو یہ ایک جگہ پہ رکھا گیا. جب میں لا اینڈ جسٹس کی پارلیمنٹری سیکریٹری بنی تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ ان کولیبوریشن ود ایجوکیشن منسٹری اس کے رولز بنوائے. اور ابھی پچھلے ہفتے 25 تاریخ کو ہم نے یہ رولز لانچ کر دیے، یعنی کہ ان کا نفاذ. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہر ادارے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لا ہے، یہ جو قانون ہے، یہ اسکولوں کے لیے ہے، نان فارمل، انفارمل، پرائیویٹ مدارس، اس کے بعد جووینائل جسٹس یعنی جیلز، کیئر جیسے سویٹ ہومز ہے یا آرفنیجز ہیں، اور ورک پلیس یعنی کہ کام کرنے کا. مطلب یہ گھروں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ ان سب جگہوں پہ لاگو ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہم کہ یہ بچے کو سزا ہوئی ہے. اس میں ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو. اب اس میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ہم نے یہ بنایا کہ ایجوکیشن منسٹری از دا سینٹر پوائنٹ. اور کیونکہ زیادہ تر آپ کے جو مدارس ہیں، آپ کے جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ایجوکیشن میں آتے ہیں. تو وی ڈونٹ وانٹ اے مکسنگ اپ، وی جسٹ وانٹ ون منسٹری ٹو بی ریسپانسبل. ایجوکیشن منسٹری ریسپانسبل ہے، اور کمیٹیز بنیں گے. ہر انسٹیٹیوشن میں ایک کمیٹی بنی ہوگی جو رپورٹ کرے گی جو اس طرح کی چیز ہوگی. اس میں جب یہ بل پاس ہوا تو مجھے لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا آپ نے سزا سخت نہیں رکھی. دیکھیں بہت سے ہمارے پاکستان میں ایسے قانون ہوتے ہیں جن میں بہت سخت سخت سزائیں ہوتی ہیں اور اس کا نفاذ ہی کبھی نہیں ہوتا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایک استاد کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ قانون ہے. ہم نے استاد کو اٹھا کے ایک ٹرائل میں نہیں ڈالنا، ہم نے اس کو کورٹ میں نہیں لے کے جانا. ہم نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ غلط کام ہے اور آپ نے کرنا نہیں، اور اس کا ایک قانون ہے. اور اس میں دیکھیے استاد کی کتنی بےزتی ہے اصل تو عمل درآمد ہونا ہے. کہ وہ بالکل. مہناز صاحب ذرا سا مجھے یہ بتا دیں، کارپوریٹ پنشمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تھپڑ لگا دینا یا ایسی مارنا کہ اس کا نشان رہ جائے؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کی بل میں کیا آئیڈینٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس میں جو تھپڑ، مار، کسی قسم کی بھی مار، جھٹکے مارنا، بال نوچنا، دانت کاٹنا، یہ سب چیزیں کارپورل پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسمانی تشدد. اچھا اب میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں یہ کارپورل پنشمنٹ کا لا ہے اور اس کے جو قوانین ہیں. اور میں آپ کو یہاں ایک بات بتانی چاہتی ہوں، اپنے ناظرین کو، آپ کے ناظرین کو یہ بات بتاتی چلوں. بلز بن جاتے ہیں، قانون بن جاتے ہیں، مگر وہ کبھی نافذ نہیں ہوتے. 10 سال پڑے رہتے ہیں، ان کے رولز نہیں بنتے. ہم نے 6 مہینے کے اندر اس کے رولز بنائے. اچھا اب آتے ہیں کہ کارپورل پنشمنٹ ہے کیا. بچے ذرا غور سے سنیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے بچے.
Any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort. मतलब discomfort, चुटकी काटना. However light it may be, which may involve hitting, smacking, slapping, spanking a child with the hand or with an implement, a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc., including kicking, shaking or throwing a child, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears. Scalding यानी जलाना और forced ingestion for example यानी मुंह में मिर्चें डालना. Washing a child's mouth out with sore or forcing him to swallow hot spices और के साबुन से मुंह धुलाने की कोशिश, मुंह के अंदर साबुन डालने की कोशिश, including mental abuse is very important. or any other kind of punishment. तो ये जी इसके बड़े, और ये किताबचे सारे जो हमारी तालीमी इदारे हैं और जो भी इदारे इसमें लिखे गए हैं, जिसमें मदारिस शामिल हैं, जिसमें केयर गिविंग है, जिसमें SOS शामिल है, जिसमें स्वीट अब जरा एक चीज बताइएगा महनाज साहिबा, ये बहुत अच्छा कानून है. अब इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं. देखिए आप, इट वुड बी अ स्टूडेंट्स वर्ड अगेंस्ट द टीचर. ठीक है, एक क्लास में अगर फर्ज करें कि उसे फिजिकल नहीं, उसे मेंटल अब्यूज किया गया है, उसको बुरा भला कहा गया या क्या, तो उसमें स्टूडेंट वो वाकया रिपोर्ट करेगा. ज़ाहिर टीचर ने तो रिपोर्ट नहीं करना, उसके लिए तो एक मामूल की चीज़ है. अब वो वाकया रिपोर्ट करता है तो क्या उसके अंदर कोई गवाह चाहिए होंगे जो उसकी बात को सेकंड करें कि हाँ जी इस बच्चे के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है जो वो रिपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर उन बच्चे अगर वो गवाह होते हैं या कोई भी होता है तो उनके गवाहों की बयानात की रोशनी में होगा, या फिर बच्चे ने कह दिया तो हो गया. अब अमूमन दूसरे बच्चे डर जाते हैं, वो नहीं बोलते. जाहिर है. देखिए इसमें गवाह होंगे, कमेटी बनेगी, और इसमें हमने एक और चीज डाल दी है, हॉटलाइन टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री. यानी कि वो हॉटलाइन सेक्रेटेरिएट है और वहां पर कोई भी फोन कर सकता है. इसमें अगर एक ब्यूरोक्रेसी है कि जी किसी को चुप करा दिया, किसी को खामोश करा दिया, किसी को हटा दिया, किसी को कुछ कर दिया, ऐसे नहीं होगा. और अगर वहां पर बच्चे को लगे, देखिए बच्चे की डेफिनेशन है फ्रॉम 0 to 18 years, और अगर बच्चे को लगे कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो डायरेक्टली अपने हॉटलाइन पे एजुकेशन मिनिस्ट्री में फोन करेगा. और वो ये देखिए उसमें हमें इसकी बहुत जांच पड़ताल करनी होगी, बहुत जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ और ये मैं अपने बच्चों को इस प्रोग्राम के सिलसिले से समझाना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो डिसरिस्पेक्ट करता है टीचर की, वो डिसरिस्पेक्ट करता है और ये भी टॉलरेट नहीं होगा. 10 years एंड बिफोर दैट ऑल्सो माँ बाप उकसाते हैं कि ओह तुम्हारी टीचर की हैसियत ही क्या है, ओह गरीब उसकी क्या हैसियत है, चलो हम चलते हैं बड़ी गाड़ी में बैठ के. अब तो कानून आ गया, आपको नौकरी से निकलवा देंगे. ये भी तो एक वो आई थिंक कैमरा इंस्टॉल कर दें तो इट वुड बी बेटर. आई थिंक कैमरा इंस्टॉलेशन इज बेटर. अगर क्लासरूम में भी कैमरा देखिए जो अच्छे, हाँ वो तो जो अच्छे जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी इदारों में भी मेरा ये ख्याल है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से मैं काफी अरसे से तकरीबन 30 साल से काम कर रही हूँ, बिफोर आई वॉज इलेक्टेड इनटू द पार्लियामेंट. तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये कानून आना ही काफी है टीचर्स के पीछे हट जाने के लिए. और फिर ये है कि जो बच्चे, ये देखिए ये एक हमने काम करना है, जो हमारा इस वक्त माशरा है, जो हमारा एक माहौल बना हुआ है वो बहुत वायलेंट है. बिल्कुल. वो आप स्कूल से बाहर निकल आए, गालियों से लेके, डंडों से लेके, जलाओ घिराओ से लेके सब कुछ हमने उस सबको आहिस्ता आहिस्ता ठीक नॉर्मलाइज कर दिया. लेकिन आई होप ये बताना है रॉन्ग. आई होप कि इसके बाद टीचर्स जो हैं वो मोहतात रहें, लेकिन ये ना हो कि वो कहें कि जी हमें क्या लगी, हमें मेहनत करने की, एफर्ट करने की, डिसिप्लिन करने की जरा भी कोशिश करें कि कुछ इशू हो जाए. अच्छा एक चीज पे वुड लाइक कि आप काम करें, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों के लिए, उनके लिए, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर बड़े असरात होते हैं. हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं. वो इशू है स्कूल बैग्स वाला, कि वो तकरीबन 12-12, 13-13, 14-14 किलो के स्कूल के बैग्स होते हैं. हालांकि उसका एक फार्मूला एक उसके लिए मुतय्यन है कि कम से कम वेट होना चाहिए. उससे रीढ़ की हड्डी बच्चों की टेढ़ी हो जाती है, जिंदगी भर के लिए वो माजूर हो सकते हैं. जस्ट इमेजिन कि क्या होता है. तो काइंडली इस पे भी कुछ काम, इस पे भी और एक सेशन होना चाहिए टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, जिसमें वो एक दूसरे से हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये होना चाहिए ताकि इससे माशरे में बेहतरी आ सके. थैंक यू सो मच महनाज अकबर साहिबा, और आपकी एफर्ट जी कंडेमेबल है, बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत जबरदस्त है ये. थैंक यू सो मच.
تو جناب اب ذرا بات کر لیتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا ڈسکشن, اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے مادر پدر آزاد ہو جائیں گے, ان کو گھر سے ڈسپلن کریں, انہیں بتائیں کہ استاد کی ویلیو کیا ہوتی ہے. اچھا جی, اب ذرا معاشی معاملات پہ بات کر لیتے ہیں, اپنے نہیں ملک کے, آپ کی جو جیب ہے, آپ کے جو گھر کا بجٹ ہے, جس سے آپ گھر کا راشن, بجلی کے بل, کریڈٹ کارڈ تو جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کے بلز, گیس کا بل, یہ تمام معاملات جی اس پر ڈسکس کرتے ہیں. جی ملک کی معاشی صورتحال اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, جو ڈالر ہے مسلسل وہ اوپر جائے چلے جا رہا ہے, اوپر سے مراد اڑان اونچی اڑائی جی. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل تاحال ابھی نہیں ہو سکی ہے. پاکستان نے جنوری کے مہینے سے لے کر اب تک آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے مختلف شرائط پوری بھی کر دی, یہاں تک کہ سخت اور غیر مقبول فیصلے بھی کیے, لیکن آئی ایم ایف میں نہ مانوں کی رٹ برقرار ہے. اچھا جی, تو اب رٹ کہہ دیا. اسحاق ڈار صاحب بھی ناراض ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, تو کیا کہا ہے انہوں نے, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. صاحب یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو پائے. چلو تمہیں جو فیصلہ کر رہے تو کر دیں یار, ناکامی ہو ٹیک اٹ ایزی. ڈار صاحب آپ کو پہلی مرتبہ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ معیشت کو سنبھال نہیں پا رہے. تھی ججمنٹ دے دو تو پھر بازی دیکھ لیں. سر ججمنٹ نہیں, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا. نہیں تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا؟ پاکستان نے بانڈ نہیں پے کیا. کم آن واٹ انٹرنیشنل, ہر انٹرنیشنل پیمنٹ کی ہے. انٹرنیشنل پیمنٹ کر دی ہے جی, یہ کیا ہے او بھائی میری بات سنیں, ہم لوگ کو مطلب حالت خراب ہوتی جا رہی ہے, کیا مینیج نہیں کر پا رہے چیزیں, عوام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور آپ آگے سے یہ کر رہے ہیں. تو تجزیہ کار مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے ذرا جان لیتے ہیں. مزمل صاحب, آپ بھی ترجمان رہے ہیں اس منسٹری کے, ایسے ہی طرز عمل یہی ہونا چاہیے, اور چھڈو ہے اور جی کون سا ہم نے ڈیفالٹ ہو گئے, اور لوگ اس وقت سڑکوں بےچارے رل گئے, بےچارے پریشان ہو کے, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, انفلیشن سے ڈائریکٹلی متاثر ہیں. آپ دیکھیں کہ قوت خرید نہیں رہی کسی کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھڈو جی. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, جب وہ آئے تھے انہوں نے کافی باتیں کی تھی کہ روپے کو میں 200 روپے کر دوں گا, اور جو ہے کافی سب بات دکھائے تھے. تو آپ دیکھیں وہ جو ہے میڈیا سے انٹریکشن نہیں کرتے, جب انٹریکشن کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر میڈیا ان کو جو ہے سب کے سب پڑ جاتے ہیں. تو اب وہ جو ہے تھوڑی سی اپنی جان بچا کے جو ہے جاؤ تم نے فیصلہ کرنا ہے. میں تھوڑا سا پنجابی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں جی ہم پوری وہ کہ چلو جی تو ہی فیصلہ کر لے گا, چل اب تو نے کر لیا ہے. تو وہ ایک وہ جو گلیوں والا طریقہ جو اسٹائل ہے. چلیں یہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا نا, کہ جہاں صحافی ایک دم سے آ گئے, سوال جواب کی بوچھاڑ ہو گئی, لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار تو ہر موقع پر یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی ود اور وداؤٹ آئی ایم ایف ہم سروائیو کر جائیں گے اور کوئی ڈیفالٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ اسی حکومت کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں نومبر اکتوبر تک نہیں معاملات ہوئے تو ڈیفالٹ ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں صدف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک گھر ہے اور اس گھر میں جو ہے بجلی کا بل آپ نے ادا نہیں کیا. بجلی کا بل ادا نہیں کیا, اب آپ نے کیا کیا کہ اس گھر میں بجلی جو ہے کٹنے کا خطرہ یہ کٹ گئی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں نا گھر ہمارا انٹیکٹ ہے اور ہم نے جو ہے بجلی کٹنے کے باوجود ہم یہاں رہ رہے ہیں. تو مطلب اسحاق ڈار صاحب وہ والی مثالیں دے رہے ہیں. پاکستان کی پوری تجارت جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, درآمدی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اور بولتے ہیں کہ جی ہم اپنی اس میں رہ رہے ہیں, اوقات میں رہ رہے ہیں, جو وہ ورڈ ہے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلا رہے ہیں. تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیفالٹ ہو گیا, کیا آپ ڈیفالٹ ہی ہے نا ایک طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے. اگر آپ چائنا کے پاس بار بار رول اوور کے لیے جا رہے ہیں, سعودی عرب کے رول اوور کے لیے جا رہے ہیں, سعودی عرب سے مزید $2 ارب. اب دیکھیں 2 مہینے سے ہم سننے کو آ رہا ہے کہ جی سعودی عرب نے $2 ارب اس مالی سال میں دے رہے ہیں. وہ کب دینے ہیں؟ 1 مہینہ رہ گیا صرف, جون میں جو ہے مالی سال ختم ہو. یو اے ای نے $1 ارب دینے ہیں, وہ کب دینے؟ تو وہ طریقہ جو ہے یہ جو بار بار یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی میں نے $1 ارب کی پیمنٹ کر دی. آپ نے $1 ارب کی بانڈ کی پیمنٹ خزانے سے کی نا. اب وہ خزانے کی حالت دیکھیں, $4 ارب, 25 کروڑ کی آبادی کے ملک کے $4 ارب خزانے میں پڑے ہوئے. شرم آنی چاہیے. اتنے تو ٹاٹا برلا کے ذاتی اکاؤنٹ میں, ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں, اور آپ اس سے فخر کر رہے ہیں. اور آپ اس میں کوئی مطلب کہیں سے معیشت کو کانفیڈنس آئے گا. ڈالر کی حالت دیکھیے آپ نے کیا ہوگی.
315 रुपए का डॉलर हो गया इस वजह से। और वो मैं इनका सुन रहा था इंटरव्यू साफी को दे रहे थे, ये सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के रुपए की कदर 250 रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 250 से 350 इसलिए हो गया कि ये माली मतलब जो बदहाली हुई है इस वक्त हमारी, ना कोई हमें कर्ज दे रहा है। तो मुजम्मिल ने जो पीएम की एमडी आईएमएफ से जो एक तरीके से बातचीत हुई है डेडलॉक खत्म करने के लिए, तो ये डेडलॉक है किसकी तरफ से, जरा इस पे तो रोशनी डालें। देखें, डेडलॉक मेरे हिसाब से डेडलॉक दोनों साइड से नहीं था, थोड़ा सा तंदो तेज हमारे बयानात थे और थोड़ी सी जो है जल्दबाजी थी। ये जो हमने पेट्रोल स्कीम अभी जैसे पीटीआई के दौर में हमने पेट्रोल 10 रुपए कम किया था, तो लेकिन हमारी तो बात इब्तिदा में थी, तो हमारी हुकूमत खत्म हो गई थी, हमें तो आईएमएफ से बात करने की ये बात मौका ही नहीं मिला था। ये जो इन्होंने कुछ चीजें की कि ये एक तरफ रुपए को इसहाक डार साहब कभी कभार उसका बाजू मोड़ते हैं, ये जो पेट्रोल में इन्होंने कह दिया था बाइक वाले को 100 रुपए सस्ता देंगे और गाड़ी वाले को 100 रुपए महंगा देंगे, इसी तरीके से जो है जो टैक्स के अहदाफ है वो हासिल नहीं कर पा रहे। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसहाक डार साहब जो है उसको पूरा नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये डेडलॉक क्रिएट हो गया। वो आज एक स्टेटमेंट खुशाइन आया बाय द वे पोर्टर का, जो नेशनल पोर्टल डायरेक्टर है पाकिस्तान प्रोग्राम के, और वो रिपोर्ट भी हुआ है काफी जगह कि उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई है कि 30 जून से पहले हम शायद एग्रीमेंट कर लें पाकिस्तान हुकूमत को। उन्होंने कुछ ये बोला है एक आध के पाकिस्तानी हुकूमत को थोड़ा सा जो है अपनी ये चीजें दुरुस्त करनी होंगी, तो उससे काफी एक उम्मीद जागी है, लेकिन लेट्स सी कि वो उम्मीद पूरी होती है कि नहीं होती, क्योंकि 30 जून को तो प्रोग्राम खत्म हो जाना है, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। वैसे तो 10वें 11वें जायजे का क्या होगा, ये जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर खत्म हो रहा है तो हो रहा है? लेकिन ऑलरेडी एक्सटेंड एक दफा तो कर चुके हैं ना, ये प्रोग्राम तो पिछले साल सितंबर में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मिस्टर इस्माइल जो गुरु थे उन्होंने 9 महीने बढ़ा दिए प्रोग्राम को और सिर्फ $0.5 अरब, वो $0.5 अरब छोड़े जो ओरिजिनल हालत में प्रोग्राम था, अब $6 अरब को उसमें से सिर्फ हमें 4 मिले, अभी भी $2.5 अरब बाकी है इस प्रोग्राम। तो वो अब ये अगर 30 जून को प्रोग्राम फिर 3 महीने के लिए एक्सटेंड होता है, तो ये हुकूमत अब अगस्त 12 को इनकी आखिरी तारीख है, तो फिर वो अब पूरी हुकूमत ही उसको मुकम्मल करेगी। ठीक है, और फिर जो है पूरी हुकूमत मुकम्मल करेगी, इलेक्शन होगा, नई हुकूमत आएगी, फिर वो फैसला करेगी। फैसला तो उसके पास करने की चॉइस ही नहीं है, बगैर आईएमएफ के तो आप 25-30 अरब डॉलर अगले साल की अदायगी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है मुजम्मिल, थैंक यू सो मच। और जी हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं मुल्क के हालात की बेहतरी हो, दुआ ही कर सकते हैं। जिन्होंने करना है वो तो कह रहे हैं जी टेक इट इजी। हाँ जी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। सो हम लोग इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं, हमें भी चाहिए टेक इट इजी। अच्छा जी, बहुत सारी ऐसे वाकयात होते हैं इतने दिल खराश के, वो इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने घर के वाहिद कफील होते हैं, उनके ऊपर जब नागहानी आती है तो उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। यहाँ पर मैं एक वाकया बताना चाहूंगी कि गुज़िश्ता रोज एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार वारिस खान जी वो शहीद हो गए और जी गोली लगने से, और उनकी 3 महीने पहले शादी हुई थी और अपने वालिदैन के वो इकलौते बेटे थे। आप अंदाजा कीजिए कि कितना अलमिया है कि इस तरीके से, और आप ये सोचें कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, इनका काम कितनी मुश्किल ट्रैफिक कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसे में गोली लगने से वो शहीद हो गए। वालिदैन का इकलौता बेटा था और सिर्फ 3 महीने कबल शादी हुई थी। तो नज़ीर शाह इससे मुतालिक हमें मजीद बता रहे हैं, बताइएगा नज़ीर। बिल्कुल, देखें गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक पुलिस का जो एहलकार वारिस खान था उसको मुबैना डाकुओं की जानिब से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। इस वक्त मैं छिपा फाउंडेशन है उसके बाहर मौजूद हूँ, जहाँ उनके अहले खाना इलाज वसूल करने आए। हम जानते हैं इनके ससुर हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि इनकी शादी कब हुई थी और वहाँ रिहायशगाह का इनके और वर्षा में कौन कौन है? इनके वर्षा में इनकी वालिदा एक बहन है, वाले साहब इनके जो हैं वो बीमार हैं, वो गाँव में होते हैं, बिल्कुल ही बीमार हैं, वो लाचार हैं। ये माँ बाप का एक ही बेटा था और इसका तो और कोई है नहीं, भाई भी कोई नहीं है, एक बहन है बस। हम तो अपने होश खता हो गए हमारे, तो हमें तो खुद को भी जो है ना इस बारे में बोलने जैसे नहीं रहे। ये शादी कब हुई थी इनकी? शादी तकरीबन 3 माह पहले हुए थे। 3 महीने पहले? जी 3 महीने पहले शादी हुई थी। ये आपके दामाद है? जी मेरे दामाद है। इकलौता माँ बाप का बेटा था और समझ लो नाम इसका वारिस था, बाकी उनके ऊपर से वारिस चला गया।
بالکل دیکھیں یہ ان کے سسر اور دیگر رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ وارث خان جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے ملزمان نے گولیاں مار کر شہید کر دیا، اس کی نماز جنازہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد حیدرآباد اس کو لے جایا جائے گا جہاں پر اس کی تدفین کی جائے گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس واقعے میں ملوث عناصر ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی انتہائی افسوس اور دلخراش واقعہ ہے یہ۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے، ملزمان کی گرفتاری ضرور ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جی جیسے معاشی حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، اگر ایسے میں آپ کو تنخواہ نہ ملے تو پھر کیا آپ کا ریئیکشن ہوگا؟ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین کا ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے سامنے احتجاج، اور ملازمین نے وزیر اعظم ہاؤس جانے کی کوشش کی جبکہ پولیس روک رہی ہے، اور اس دوران پولیس اور ملازمین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ مہوش نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ مہوش بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج پھر اسلام آباد جو ریڈ زون ہے ایک بار پھر احتجاج کا مرکز بن چکا ہے، اور ریڈیو پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ اس کے سامنے بالکل احتجاج کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان کے سامنے، اور کافی بڑی تعداد میں ملازمین اس میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تنخواہوں کے وعدے کیے گئے تھے، پشاور میں وزیر اعظم نے 48 گھنٹے میں یہ وعدہ وفا کرنے کا ہمیں کہا تھا، لیکن ابھی تک یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا، جس پر یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اور پہلے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس جانے کی کوشش کی، اس پر بھی پولیس نے ان کو روکا، پھر پارلیمنٹ کے سامنے جانے کی کوشش کی، اور اس پہ بھی ملازمین اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہو گئی۔ اس کے اب بھی پولیس نے ملازمین کو ریڈیو پاکستان کے چوک پر روک لیا ہے، اور ملازمین نے پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے ہیں جس پر حکومت کے خلاف جو ہے نعرے بازی ہے، اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو سیلریز نہیں ملی۔ ایسے حالات میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دن گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن 3 ماہ سے جن لوگوں کو پیسے نہیں ملے، تنخواہیں نہیں ملی، کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہوں گے۔ یقیناً مہوش، تھینک یو سو مچ، اور ہوپ فل ان کی آواز سنی جائے جو یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ چلیں جی، ویل ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین جناب۔ اور کراچی شہر میں آپ دیکھتے ہوں گے، اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو انسانوں سے زیادہ ظاہر انسان ہی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے بائک۔ بائکوں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں۔ کیونکہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے، اتنے دشوار گزار راستے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں بائک سے ادھر ادھر سے نکل کے کٹ مار کے نکل جائیں، کٹ مار کے یو ٹرن لے کے ادھر سے نکل کے، ہم اپنی تھوڑا سا رانگ چلے جائیں گے، تھوڑا سا کٹ مار لیں گے، پھر نکل جائیں گے، یوں کیا وہ کیا، اچھا دوسرے فٹ پاتھ پہ چڑھا لی، دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ اچھا اس کے اندر ابھی کل کی ویڈیو ایک فوٹیج میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ شارع فیصل پر ہلکی پھلکی بوندا باندھی ہوئی۔ اچھا یہ جو ہلکی پھلکی بوندا باندھی ہوتی ہے نا، یہ زہر قاتل ہوتی ہے بیسیکلی بائکرز کے لیے، کیونکہ ذرا سی بریکس اپلائی کی اور سارے اسکیڈ ہو کے، اب خدا نہ خواستہ اسکیڈ ہو کے کہاں گئے، کسی گاڑی کے نیچے آئے، کیا ہوا، کدھر کہیں ٹکرائے۔ اب اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ ہیلمٹ۔ اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اس حوالے سے کیمپینز بھی چلتی رہیں کہ اچھے ہیلمٹس ہونے چاہیے ایسے جو آپ کے سر کو امپیکٹ سے بچا سکیں، کیونکہ جو ڈیتھس ہوتی ہیں زیادہ تر وہ برین انجری کی وجہ سے، ہیڈ انجری سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ذرا سی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یومیہ ایک رپورٹ آئی ہے شہر کے حوالے سے کہ ٹریفک حادثات میں سے 85% سے زائد بائک کے باعث ہوتے ہیں، اور ہیلمٹ نہ پہننے کے باعث 87% موٹر سائیکل سوار سنگین انجری کا انہیں سامنا۔ اچھا جی، اب سنگین انجری کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس ہیں دو، انہوں نے پہلے دکھا دیتے ہیں، پہلے رپورٹ دکھا دیتے۔ التمش اختر اور محمد فہد، انہوں نے مشترکہ کوششوں سے ایک ایسا ہیلمٹ بنانے کی کوشش کی، اسمارٹ ہیلمٹ جسے کہا جا سکتا ہے، ابھی اس کا پروٹوٹائپ ہے، جس میں حادثات کی صورت میں طبی امداد کی فراہمی کے لیے الرٹ سسٹم موجود ہے۔ اب کیسے ہے، کس طرح سے کام کرے گا، کتنا وائبل ہے، کتنا افورڈیبل ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں التمش اختر اور محمد فہد۔ بہت شکریہ التمش اور فہد فار بینگ ود اس۔ پہلے ذرا بتائیں یہ
جی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جی یہ پروٹوٹائپ ہیلمٹ کا، ذرا بتائیں کیسے کام کرے گا؟ سولر پینل لگا ہوا ہے میرے خیال میں چھوٹا سا، اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہم کو انوائٹ کرا یہاں پر. سو بیسیکلی میرے پروجیکٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ سولر انرجی بیس اسمارٹ ہیلمٹ فار ایکسیڈنٹ الرٹ. سو بیسیکلی جب رائڈر اس کو ویئر کرا ہوا ہوتا ہے اور وہ کسی ایکسیڈنٹ سے میٹ کرتا ہے تو یہ ہیلمٹ جو ہے نا وہ گراؤنڈ سے اسٹرائک کرتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے. ہم نے اس کے اندر وائبریشن سینسر انسٹال کرا ہوا ہے جو کہ اس وائبریشن کو گیٹ کرے گا اور آرڈینو نینو کے ذریعے سے، اور مزید ہم لوگوں نے اس کے اندر الیکٹرانک ماڈیولس وغیرہ یوز کرے ہوئے ہیں جو کہ ایک الرٹ جنریٹ کرے گا ٹو دا ہاسپٹل، ٹو دا ایمبولینس سسٹم along with the current live location of the rider. یعنی کہ ویسے ہی یہ سینسر ہوں گے جیسے کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ایئر بیگز کھل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایک بیسکلی انیشیٹو ٹائم کے اندر ہم لوگ کو اس رائڈر کی جلد سے جلد ہیلپ کرنی ہے. جلد سے جلد اگر اس تک ایک ایمبولینس سسٹم پہنچ جائے گی تو وہ ہاسپٹل جلدی پہنچ سکتا ہے. اور ایک ہاسپٹل کے ہم لوگ بھی انیشیٹو ٹائم میں ان کو ہاسپٹلس کے ساتھ یہ ان سے کنیکٹ کیسے ہوگا یا ایمبولینس سے کیسے کنیکٹ ہوگا؟ ہاؤ ڈو دے گیٹ الرٹ؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے ابھی جو سوچا وہ یہ سوچا ہوا ہے کہ سینٹرک ایک سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر ایک میسج چل جائے گا along with the current live location of the rider. تو وہ لوکیشن دیکھ کر جو بھی سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوگا بندہ وہ اس ایمبولینس ایگزیکٹلی وہ ان کو بتا دے گا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ الرٹ آیا ہے. یعنی کہ اس کے لیے آپ کو ایک پورا ایک کنٹرول روم چاہیے ہوگا جس کے اندر یہ مانیٹر کیا جائے گا کہ جہاں پر ظاہر ہے کہ جو ہیلمٹ بنا رہے ہوں گے اس نوعیت کے وہی یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی کولیبوریشن ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی کولیبوریشن کر سکتے ہیں. سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایدی سینٹرز بنے ہوئے ہیں، چیپا کے بنے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ. اور ان کو جیسے ایک میسج جو آئے گا سیمپلز وغیرہ میں نے شیئر کرے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کو تو ایک بالکل اگر آپ سنگل اس پہ ٹچ کریں گے تو لائیو لوکیشن اس بندی کی آ جائے گی. تو اسی کے ساتھ ساتھ فیملی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایمبولینس تک پہنچ گیا میسج، ہاسپٹل تک پہنچ گیا، مگر فیملی تک بعض اوقات نہیں پتہ چلتا فیملی کو کہ رائڈر کہاں پر ہے. تو ایک جتنے فرینڈز اور فیملی کو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک الرٹ سسٹم along with the current live location of the rider وہ بھی ہم لوگ اس کے شیئر کروا رہے ہیں. تو بڑا زبردست ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جب اس کی ڈفرینٹ شکل نکل کے آئے گی، جب یہ پوری طرح تیار ہو جائے گی، یہ سب ایسے باہر نہیں ہوگا. بالکل یہ اپنے ناظرین کو بتا دیں. یہ افورڈیبل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل. دیکھیں ابھی پروٹوٹائپ کے اندر جو ہماری کاسٹ آئی ہے وہ بٹوین آئی ہے 8,000 to 10,000 روپیز. مگر ابھی ہم لوگوں نے اس کے اندر کچھ ماڈیول ایسے یوز کرے ہوئے جو ہم لوگ بعد میں ہیلمٹ کے اندر نہیں لگائیں گے. پروٹوٹائپ کے لیے ہم لوگوں کو کچھ چیزوں کو دکھانا ہوتا ہے اپنا ٹیچرز کو، سپروائزرز کو. اس لیے ہم لوگوں نے LEDs وغیرہ بھی اس پہ انسٹال کری ہوئے ہیں، LCD اسکرین میں ڈسپلے یوز کرا ہوا ہم لوگوں نے اس کے اندر. تو بہت سی چیزیں ہم لوگ اس طرح ہٹا دیں گے. ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس جو یوزفل سینسرز ہیں صرف وہی ہم لوگ جب اس کے آرکیٹیکچر پہ ورک کریں گے ہم لوگ وہ انسٹال کریں گے. اور ابھی یہ اس کو زمین پہ پھینکے تو یہ سگنل کہاں بھیجے گا؟ اس کا سسٹم بیسیکلی یہ ہے کہ ورک اس طریقے سے کرتا ہے. اس طریقے کے ہمارے پاس بہت سارے کوشچنز آئے کہ اگر یہ ہیلمٹ رکھا ہوا ہے تو اگر وہ چلتے میں گر گیا یا رکھا گر گیا تو الرٹ جنریٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو بیسیکلی اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے بیسیکلی ایک چپ جو ہے وہ چپ لگائی ہے جو کیا کرتی ہے یعنی کہ جب رائڈر اس کو ویئر کرے گا تو یہ چپ آٹومیٹکلی پریس ہو جائے گی. صحیح ہے. تو یعنی کہ جب رائڈر اس کو ویئر کیا ہوا ہوگا تو یہ پریس ہوگی تو ہیلمٹ ایکٹیو ہوگا. ادروائز اگر یہاں پہ ایسا رکھا ہوا ہے تو یہ ایکٹیو نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا جیسے ہی ہیلمٹ ویئر کیا ہوا ہوگا ایکسیڈنٹ اگر ان کیس ہوتا ہے تو اس کے بعد الرٹ جائے گا. بیسٹ آف لک جی، بہت زبردست. ہم چاہتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں اور جن سے کولیبوریشن سے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے. یو ول ہیو اے لانگ وے ٹو گو. افورڈیبل ہو، اچھا ہو اور پھر ایک سسٹم ہو کیونکہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ. چلیں جی، اور اب وقت آگے سے اجازت لینے کا. بہت محتاط رہیں اور جب تک یہ پروٹوٹائپ کامیاب ہوتا ہے جب تک ویسے ہیلمٹ پہن کر ضرور سفر کریں کراچی میں بائک والے. چلیں جی، اللہ حافظ.